बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। नून लीग के एक अहम रहनुमा PTI में शामिल हो गए हैं। ये कौन साहब हैं आपको अभी बताता हूँ। और वज़ीर आज़म साहब का चालान हो गया है। ये क्या चक्कर है? लाहौर के एक निजी स्कूल की तालिबात की वीडियो एक वायरल हुई, आपने भी देखी होगी, जिसमें वो एक अपनी साथी तालिबा को पछाड़ रही हैं, तशद्दुद कर रही हैं, ऊपर चढ़ के बैठी हैं। ये क्या चक्कर है और ये स्कूल कौन सा है और ये मामला क्या है, इस पे बात करनी है। जनरल फैज़ हमीद के पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं। किन किन की वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ कब आ रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। आ जाएं जनाब। सबसे पहले मैं उस रहनुमा के बारे में बात करूंगा जो नून लीग के अहम रहनुमा बल्कि एक्स मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने जनाब PTI में शमूलियत अख्तियार की और वो कौन साहब हैं, इस पे ज़रूर करूंगा बात। लेकिन सबसे पहले मैंने बात करनी, भाई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं ना, हम इस तरह की, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, कौम हैं, बड़े चस्के लेते हैं हम, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मेरी आदत नहीं है मैं किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करूं, मैं उनको कहूं जनाब आप यूं, बस कोई ख़ुद से रोने लग जाता है तो ठीक है, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर देता हूं। अदरवाइज़ लोगों की जो हालत है ना, जितनी डिस्मल हालत है, जितनी कंडीशन जिस तरह की है, मतलब एक आटे के 10 किलो के थैले के लिए लोग लाइन में लग के मर रहे हैं। इससे बड़ी कोई हालत इज़ार हो सकती है? 10 किलो कोई जान देगा 10 किलो के आटे के थैले के लिए? हम उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं और मैं इंतहाई ममनून हूँ और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। इस काम की जज़ा की कोई इंसान दे ही नहीं सकता, यकीन कीजिए, ये मेरा ईमान है। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है और आप नंबर इस पर रब्ता कीजिए और इंशाअल्लाह जो है ना, अल्लाह के करम और आपके ताउन से ये हमारा दुखी इंसानियत की खिदमत जारी रहेगी। जनाब ये हैं पीर अमीनुल हसनात, ठीक है, सरगोदा से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और गालिबन आमिर कियानी साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और नून लीग को खैरबाद कहा और PTI में शमूलियत अख्तियार कर ली। अच्छा, पीर अमीनुल हसनात नवाज शरीफ साहब के साथ भी मिनिस्टर थे और वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की काबीना में भी थे। और नून लीग के 2013 में नून लीग के टिकट से NA 64 सरगोदा का हलका वो जो है ना जीते थे। तकरीबन कोई 1.5 लाख से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए थे। और दूसरे नंबर पे आए थे नदीम अफजल चंद साहब, वो उस वक़्त पीपल्स पार्टी में थे, तो उनके कुछ 66,000 या 67,000 67,000 समथिंग इस तरह के वोट थे। तो बहरहाल तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी आई थी, उनके को 11-12,000 वोट थे, तो ये वो जीते थे। और उसके बाद वो 2018 में पीर अमीनुल हसनात साहब नहीं नज़र आए सरगोदा में कहीं किसी हलके में भी। और जिस हलके में पीर अमीनुल हसनात जीते थे, उसी हलके में एक दूसरे को टिकट मिला, नून लीग ने दिया। और इत्तफाक से हालांकि 2018 में नून लीग ज़ेर अताब थी, लेकिन चारों के चारों हलकों से नून लीग जीती सरगोदा में। तो इसका मतलब है नून लीग का अपना अच्छा खासा वोट बैंक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीर अमीनुल हसनात नहीं होंगे तो नून लीग वहाँ से कोई सियासी मौत वाक़ हो जाएगी, ये बात। अब इन्होंने तो बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ है नो डाउट, और साथ ही ये दूसरा उसके साथ हल्का है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का, वो भी साथ सरगोदा से ही। तो सरगोदा के चारों हलकों में 2018 में नून लीग जीती, पीर अमीनुल हसनात साहब को नून लीग ने टिकट नहीं दिया, तो आज उन्होंने PTI में शमूलियत अख्तियार की। किसी का भी राइट है किसी जमात को ज्वाइन करना, हाँ अलबत्ता लोटा बनने वाली, ये इसमें शायद हो सकता है लोटे की कैटेगरी में नहीं, क्योंकि एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में लोग जाते रहते हैं। बाज़ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही उनके नज़रियाती कारकुन और वो हैं। तो खैर, जिसने भी शमूलियत अख्तियार की है, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये आपको ख़बर थी तो आपके साथ। वज़ीर आज़म साहब का जनाब चालान हो गया है। और कौन से वज़ीर आज़म साहब? हमारे वज़ीर आज़म नहीं, ये बरतानिया के वज़ीर आज़म, बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, एक भारतीय नयाद वज़ीर आज़म हैं, ऋषि सोनक उनका नाम है। उनका चालान हुआ है सीट बेल्ट ना बांधने पर।
میری دعا ہے پروردگار سے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی اسی طرح کا رول آف لا آئے۔ غالباً وہ خود بھی نہیں چلا رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی۔ اس ویڈیو کے دوران یہ دیکھا گیا کہ وہ سیٹ بیلٹ انہوں نے نہیں باندھی ہوئی۔ بعد میں ان کے آفس سے ایک معافی نامہ بھی آیا، اور اس معافی نامے میں لکھا ہوا تھا کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب نے سوشل میڈیا کے لیے ایک ویڈیو بنانی تھی، اس دوران انہوں نے سیٹ بیلٹ کھولی، لیکن وہ نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ ان کو احساس ہے وزیر اعظم صاحب کو، وہ سیٹ بیلٹ باندھے رکھنی چاہیے تھی۔ ہر مسافر کو سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے، اور وہ کوئی اور چلا رہا تھا، خود چلا بھی نہیں رہا تھا، تب بھی ان کے ہاں رول ہے کہ اگر سیٹ بیلٹ موجود ہو گاڑی میں تو وہ باندھنی پڑتی ہے ہر مسافر کو۔ تو اس وجہ سے ان پر 100 پاؤنڈ کا برطانوی پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کیس کورٹ میں چلا گیا تو پھر یہ جرمانہ بڑھ کے 500 پاؤنڈ ہو جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی اور اس پر معافی بھی مانگی۔ اور ہمارے ہاں آپ وزیر اعظم تو چھوڑ دیجئے، جب کسی کوئی وزیر بھی جا رہا ہو تو اس کا بھی اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ جناب اس کے لیے روٹ لگ جاتا ہے، کوئی ساتھ ہی نہیں جا سکتا، آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے، اس نے کس نے دیکھنا ہے کس نے بیلٹ باندھی ہوئی ہے، کس نے دیکھنا ہے۔ یہ ہم جاتے ہیں روز ہی سفر کرتے ہیں تو جناب لمبی قطار لگ جاتی ہے، پتہ چلتا آگے روٹ لگا ہوا ہے، 15 20 منٹ تک ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں عوام، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو۔ تو خیر یہ کاش ہمارے ملک میں بھی یہی وقت آئے کہ وہ ایک اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ وہاں غالباً لنکا شائر پولیس نے ان کا وہ کیا ہے چالان، اور ساتھ لکھا ہے جناب کہ لندن میں رہنے والا ایک 42 سالہ شخص، یہ کوئی نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم کوئی کچھ نہیں، یہ وہ جو مسلمانوں کا کانسیپٹ تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بہرحال یہ ان کا اب انہوں نے اپنا لی ہے یہ طرز، تو اس وجہ سے یہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ خان صاحب ویسے کہتے تو رہتے ہیں نا بہت بڑی وہ جی آپ وہ حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ برباد ہوئیں کہ ان کا جب بڑا کوئی گناہ کرتا تو اس کو سزا ملتی، اور جو چھوٹا کرتا کوئی جرم تو بڑا کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹا کرتا تو اس کو پکڑ کے سزا دی جاتی۔ تو خان صاحب یہ کوٹ کرتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ جب امیر کے لیے کوئی ایک قانون ہو اور غریب کے لیے کوئی ایک قانون ہو۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمارا کسی سے کوئی پرسنل مسئلہ ہے۔ خان صاحب آئے تھے کہ میں سٹیٹس کو کے خلاف آیا ہوں، میں جو آج یوتھیوں کو کہو نا بھائی خان صاحب نے یہ پوٹھا کام کیا ہے، یوتھی کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا۔ بھائی خان صاحب آئے تھے سٹیٹس کو کے خلاف، خان صاحب یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ وہ تو یہ کرتے ہیں اور میں کوئی فرشتہ اتر آیا ہوں، بس میں یہ کر دوں گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے ارد گرد کبھی کوئی گوگی آ گئی، کوئی پنکی آ گئی، کوئی آ گیا، کوئی مانکا آ گیا، کوئی کیا، انہوں نے اپنے لٹ پٹ شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے جس طریقے سے جہاز بھر کے باہر جاتے رہے، جس طریقے سے سکینڈل آتے رہے، کبھی دوائیوں کا سکینڈل، کبھی رنگ روڈ سکینڈل، کبھی آٹے کا سکینڈل، کبھی چینی کا سکینڈل، کبھی کیا سکینڈلائزڈ حکومت تھی ساری، ان کی اپنی حکومت میں سارے سکینڈل آ گئے۔ تو خان صاحب کہتے تو ہیں کہ امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون۔ یہ ابھی خیبر پختونخوا میں ہیلی کاپٹر میں جس طریقے سے ہر کسی نے جھولے کھائے، اب وہ جب پکڑ ہونے لگی کہ بھائی ہیلی کاپٹر آپ نے کیسے استعمال کیا، تو اب اس کے بعد انہوں نے ایک قانون سازی کر لی، قانون میں ترمیم کر دی۔ تو بھائی قانون میں ترمیم کیوں کی؟ کیونکہ اس 2013 سے لے کر 2022 تک جو بھی ہم اودھم مچاتے رہے ہیں، جس نے بھی ہیلی کاپٹر استعمال کیا، چاہے وہ کوئی صحافی تھا، چاہے خان صاحب تھے، چاہے کوئی اور تھا، جس نے بھی استعمال کیا ہیلی کاپٹر، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی پوچھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے، کہنے کی کچھ اور بات ہوتی ہے، خان صاحب اور فرماتے ہیں، اور جب اپنی پکڑ ہونے لگے تو پھر پورے قانون کو مروڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر خان صاحب اتنے مہان ہوتے، اتنا کوئی عمل کر رہے ہوتے، وہ کوئی کردار کے غازی ہوتے، صرف گفتار کے ہی غازی ہیں اور وہ کردار کے غازی ہوتے، تو آج ہم یہ نہ کہتے ہمیں کسی سے کوئی پرسنل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کاش ہمارے ملک میں بھی آئے اسی طرح سے وہ مثالیں دیا کرتے تھے، فلاں ملک
کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، ان کو دیکھو یہ کر رہے ہیں وہ کر۔ اس کے بعد انہوں نے ہیلی کاپٹر کے وہ چکر لگائے کہ 1947 سے لے کر 2018 تک کا سارا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بندہ ہیلی کاپٹر پہ ہی قوم کے 3.5 سالوں میں کو 45 کروڑ کا خرچہ کر گیا ہے، اور پھر کہتا ہے فلاں کا ہیلی کاپٹر، وہ تو سائیکل پہ آتا ہے، تو میں پھر سائیکل پہ آتا ہے تو آپ نے تو گاڑی بھی استعمال اتنی کم کی ہے، آپ نے تو سارا استعمال ہیلی کاپٹر کیا ہے، اور کروڑوں روپے قومی خزانے سے چونا لگا گئے ہیں۔ یہ گفتار کے غازی ہیں، یہ تبدیلی لانے آئے تھے، یہ ریاست مدینہ بنانے آئے تھے۔ لاہور کے ایک نجی سکول میں طالبات کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اور طالبات ہم نے ویڈیو دیکھی، پھر اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ آیا، پھر جناب وہ سارے میڈیا نے ہم نے ویڈیو دیکھی۔ اس ویڈیو میں کوئی 3-4 طالبات اپنی ایک ساتھی طالبہ کے اوپر چڑھ کے اس کے بال کھینچ رہی ہیں، اس کو مکے مار رہی ہیں، ایک کوئی کہہ رہی ہیں کہ سوری کرو تو ان کو اس کا گلا دبا رہی ہیں، وہ نیچے سے چیخ رہی ہے بیچاری، ٹھیک ہے، تو کوئی دوسرے ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں ان کے میل سٹوڈنٹس کی بھی۔ اچھا، میں ایک تو یہ حیران ہوں کہ جب کل سے دیکھو میڈیا کو، لاہور کا ایک نجی سکول، یہ عجیب تماشا ہے۔ ملک ریاض کے 50 ارب روپے پکڑے گئے تو ہر کسی نے جناب یہ کہنا شروع کر دیا، ایک پراپرٹی ٹائکون، بزنس ٹائکون، ٹھیک ہے نا، کوئی نام نہیں ہے، بزنس ٹائکون، پٹھا کام کیا ہے اس نے، وہ بزنس ٹائکون بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نام لینے کی جرت نہیں ہے، نام لینے کی جرت نہیں ہے کہ پلاٹوں کی بھرمار ہے نا، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، میں تو حیران ہوں کہ نون لیگ کے ماشاءاللہ خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں کر رہے تھے، وہ بزنس ٹائکون کہہ رہے تھے، دوسرے بھی جتنے لوگ پریس کانفرنس کی، بزنس ٹائکون، بزنس ٹائکون۔ بھائی ہمت پیدا کرو، بتاؤ لوگوں کو، ہر کسی کو پتہ ہے کہ ملک ریاض کے وہ 50 ارب روپے کرپشن کے پکڑ کے دیے، عمران خان نے ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے تو پھر بہت زیادہ بہتر، میں کہتا ہوں خان کو سیدھا نام لے لے، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کا وہ جنرل باجوہ کا نام لے لیتا ہے، کسی کا بھی نام لے لیتا ہے، تو کم از کم اس طریقے سے یہ جو مصالحانہ اور یہ مصلحت پسندی اور یہ مختلف مفاد پسندی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ انسان کو ڈبو دیتی ہیں۔ کسی نے پٹھا کام کیے، اس کو کہو یار یہ فلاں نے کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ آپ جب کہہ بھی رہے ہیں، آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں، تو پھر نام لیں، پھر اس میں ایسی کون سی بات ہے جناب؟ وہ بزنس ٹائکون اور یہ وہ والی بات، تو یہ کل سے لگا ہوا ہے، پرسوں سے، کہ جناب یہ نجی سکول، اور لاہور کا ایک نجی سکول، سوشل میڈیا البتہ نام بھی لے لیتا ہے، یہ ڈیفینس میں واقع ہے بھائی، یہ اپنا لاہور کے ڈیفینس میں واقع ہے نجی سکول، سکارز ڈیل کا نام ہے، یہ امریکن انٹرنیشنل سکول ہے۔ البتہ جو انہوں نے بیل کے لیے اپلیکیشن لگائی، اس میں انہوں نے سکالرز ڈیل اس کا نام لکھا، لیکن امریکن انٹرنیشنل سکول ہے، یہ پکی بات ہے، ٹھیک۔ اب میڈیا میں بھی آ گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ گیا ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جو ان کے والد صاحب نے بھی بتایا، علیہ عمران اس بچی کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام ہے جناب عمران صاحب، تو وہ انہوں نے ان کو یہ کہا گیا، جو ان کا موقف ہے، جو انہوں نے ایف آئی آر میں بھی کٹوائی اور یہ سارا کچھ، انہوں نے کہا کہ میری بچی کو یہ نشہ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں، نشے کی عادی بنانے کی کوشش کر رہی تھیں ان کی کلاس فیلوز، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بہت بڑا المیہ ہے، یہ ذرا سنیے گا، اس پہ میں کرتا ہوں بات، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور پھر وہ جنرل فیض کی ویڈیوز والی بات پہ بھی آتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ میری بچی کو بھی انہوں نے اس نشے پہ لگانے کی کوشش کی، تو میری بچی نے اس کی ویڈیو بنائی، اور میں نے اس بچی کے والد کو وہ ویڈیو اپنے موبائل سے سینڈ کر دی، جو میری بچی بنا کے آئی نا، تو ویڈیو سینڈ کر دی۔ تو ظاہر ہے ان کے والد نے کوئی بے عزتی کی ہوگی، یا ناراض ہوئے ہوں گے، یا جو کچھ بھی ہے، ان کو پتہ چلا اور انہوں نے بتایا ہوگا فلاں بچی نے یا فلاں بچی کے والد نے مجھے یہ آپ کی ویڈیو بھیجی ہے، تو آپ نشہ کر رہی ہو اسکول میں۔ تو بہرحال تو انہوں نے جناب یہ کہا کہ دوسرے دن جیسے ہی وہ بچی گئی، تو اس کو
کینٹین میں یا کینٹین کی لابی میں کھینچ کے بالوں سے وہ گئیں اور وہ امائمہ اور کائنات اور جنت اور پتہ نہیں کون کون، تو وہ پھر جو ہے نا انہوں نے جناب ان کو مارا پیٹا. 2 بہنیں تھیں اور ایک دو ان کی کلاس فیلوز تھیں، تو انہوں نے مارا پیٹا، تشدد کیا، بال کھینچے، کہہ تو رہے ہیں انہوں نے کچھ چھریوں کے وار بھی کیے ہیں. وہ چیختی رہی بچی، اور دوسرے دن ہی ہم نے سنا کہ کورٹ نے ضمانت بھی دے دی. ماشاءاللہ یہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ ہمارا نظام انصاف ہے. ٹھیک ہے نا، کیا بات ہے اس انصاف کی. تو کورٹ نے ان کی ضمانت بھی دے دی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ جہاں فلاں کے لیے یہ قانون تو اس کے لیے. لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہ 10ویں کلاس، 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کی بچیاں تھیں، یعنی مائنر ہیں ابھی تک. وہ کیسے اسکول میں نشہ کیسے پہنچ گیا؟ یہ اتنا المیہ ہے کہ اسکول میں کیسے نشہ پہنچ گیا. نشہ پہنچ بھی گیا، اور نشہ یا وہ خود لے کے گئیں یا کسی نے ان کو پرووائڈ کیا، یا اسکول کے اندر کو ان کو مسلسل پرووائڈ کر رہا تھا. وہ بچیاں نشہ بھی کر رہی ہیں، اور اس طرح سے یہ حالات ہیں اس امریکن انٹرنیشنل اسکول کے، جو کہ مہنگے ترین اسکولوں میں آتا ہے، جس کی لاکھوں میں فیس ہے. اور یہ ان اسکولوں میں حالات ہیں. کیا ایسے ہی حالات امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بھی ان اسکولوں میں ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو وزیر اعظم صاحب کو بھی، پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کو بھی، یہاں پر فیڈرل ایڈمنسٹریشن کو بھی، وزیر داخلہ صاحب کو بھی، سب کو، وزیر تعلیم کو بھی، سب کو جو ہے نا اس پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ نشہ کیسے پہنچ گیا اتنے چھوٹے بچوں میں کس طریقے کی ہماری یونیورسٹیوں میں. ہمارے یہ ہیں وہ موضوعات جس کا یوٹیوبر بولیں، جس پر کوئی میڈیا بولے، اس کی ریٹنگ نہیں آتی، کیونکہ ہم نے چسکا لینا ہوتا ہے نا. اب آئیے میں آپ کو چسکے والی نیوز سناتا ہوں. جنرل فیض کے پاس، فیصل ووڈا صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے پاس بہت ساری ویڈیوز اور آڈیوز ہیں. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی ہیں، عمران خان کی بھی ہیں، اور ساتھ ہی نون لیگ کے لوگوں کی بھی ہیں، اور جو بولتا جائے گا ان کے خلاف، یہ فیصل ووڈا صاحب نے کہا ہے ایک انٹرویو میں، جو بولتا جائے گا اس کی ویڈیو یا آڈیو آتی جائے گی. اچھا، اب اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. خان صاحب کی تو نو ڈاؤٹ ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور ہم نے یہی دیکھا کہ خان صاحب نے جب بھی بولا، خان صاحب بولے ہیں، جب خان صاحب نے تنقید کی ہے، جب خان صاحب اس طریقے سے اوور ہونے لگے ہیں، تو اس وقت ایک آڈیو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب ذرا تھوڑا سا تنقید بڑھا رہے تھے تو عائلہ ملک کی آڈیو آ گئی ان کے ساتھ، اور وہ اتنی ننگی اور گندی آڈیو تھی کہ اس کے بعد خان صاحب نے سوچا بھئی اب تو میرا گراف جو ہے نا نیچے جا رہا ہے. خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے نا یہ فیک ہے اور اس کو میں چیلنج کرتا ہوں اور اس کو آپ فورینزک آڈٹ کروائیے، اس کا پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکل آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے الٹا گیا کہ آپ نئی نسل کو کیا سبق سکھا رہے ہیں یہ آڈیوز ویڈیوز جاری کر کے. بھائی نئی نسل کو آپ جس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر کے ان کو چونا لگاتے ہیں، تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ عائلہ ملک کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کر رہے تھے؟ آپ نہیں جواب دیں گے. اسی طرح کی ویڈیوز بھی ہیں خان صاحب کی اور لوگوں کی بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. نو ڈاؤٹ مجھے نہیں پتا نون لیگ کے اگر کچھ رہنماؤں کی ہیں، اگر تو ویڈیو کوئی ایسی ہے کہ مخرب الاخلاق ہے اس کی ایک اور بات ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ خود بتا چکی ہیں کہ جب میں نیب کی کسٹڈی میں تھی، جب کوئی انسان مرد ہو یا عورت اگر وہ سلیپنگ سوٹ میں ہو تو کہتے ہیں کہ جی ہم رات کو سلیپنگ سوٹ میں ہوتے، یہ اندر آ جاتے اور یہ ویڈیوز بناتے. تو اب اس میں تو وہ پھر ڈیفینیٹلی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ اس وقت نیب کو، سب کو پتہ ہے نیب کو کون چلا رہا تھا، بابا چاچا چوما چٹی کو کون چلا رہا تھا؟ یہی جنرل فیض حمید صاحب مبینہ طور پہ چلا رہے تھے یا اور کوئی چلا رہا تھا، کنٹرول ٹاور یا جو بھی ہے. وہ تو اب خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کون چلا رہا تھا. تو اب چاچا چوما چٹی ہو یا کوئی ہو، تو وہاں پہ نیب کا جو لاہور کا ڈائریکٹر تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کون تھا. تو خیر وہ پھر شہزاد سلیم جن کی اپنی جعلی ڈگری تھی، تو اس حوالے سے بھی وہ کس طریقے سے اس کو باب رحمتے یا باب زحمتے نے وہ جعلی ڈگری والا چکر ٹالا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو مریم نواز نے بھی کہا کہ واش رومز میں بھی کیمرے لگے ہوتے. اگر آپ نے کوئی ایسے کیمروں سے کسی کی ویڈیو بنائی ہے تو پھر تو وہ اس کا قصور نہیں ہے، پھر تو آپ کا قصور بھی ہے، آپ گناہگار بھی ہیں اور آپ مجرم بھی ہیں.
لیکن کسی کی مخرب الاخلاق ویڈیوز اور آڈیوز، اگر فیض حمید کے پاس، اگر میں ایک سوال اٹھاتا ہوں نا، سوال دلیل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اگر فیض حمید نے بہت کوشش کر کے دیکھی، یہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے نون لیگ سے رابطہ کیا، نون لیگ کے بڑوں سے رابطہ کیا، مختلف لوگ بھیجے کہ جی آپ مجھے جو ہے نا بنا دیں آرمی چیف. یہاں تک بھی کہا گیا، کچھ سیاسی غیر سیاسی لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر اس کو بناتے ہیں تو یہ عمران خان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے گا، فلاں کر. اس نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں کیا. اس وقت کو وہ ویڈیو آڈیو ریلیز کرواتے، انہوں نے ایک ہی آڈیو ریلیز کروائی، جو بندہ میجر ارسلان نامی پکڑا ہوا ہے، جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کی آڈیو، ان کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ صاحب کے ساتھ ان کی ایک ہی آڈیو ریلیز کروا سکے، باقی کوئی آڈیو نہیں آئی، نہ کوئی ویڈیو آئی. اگر وہ ویڈیو کوئی ہوتی تو اس وقت ریلیز ہو جانی تھی، کیونکہ ان کا اس وقت کام پھنسا ہوا تھا، اور اس سے زیادہ کام ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی آرمی چیف کی خواہش رکھتے ہوں بننے کی اور وہ نکل گیا. لیکن ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کچھ لوگوں کی ویڈیوز ہوں اس طرح کی، تو وہ پھر اپنا زبیر صاحب کی بھی آئی تھیں، کچھ اور لوگوں کی بھی. تو اس طریقے سے جو ہے نا کچھ ویڈیوز آڈیوز ہو سکتی ہیں. اگر ہوں تو اب فیصل ووڈا صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی ہے، پی ایم ایل این کے لوگوں کی بھی، کچھ اور کی بھی ہوگی. تو جو بات کرے گا وہی ہے. تو کیا یہ ویڈیو جنرل فیض حمید صاحب کے پاس ہیں یا کسی اور کے پاس بھی ہیں؟ غالباً ہمارے دوست محترم جاوید چودھری صاحب نے بھی کہا تھا، اگر میں نہیں بھول رہا، ایک ویلاگ میں، کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کاپی کروا کے وہ جو ویڈیوز بنتی ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ کچھ لوگ کاپی کروا کے ساتھ لے گئے ہیں آڈیو ویڈیوز. یہ کاپی کروانا ویسے تو غیر قانونی ہے، جرم ہے ایک طرح سے، کہ جو ریکارڈ کا حصہ ہے اس کو آپ کیوں کاپی کروا رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ویڈیو آڈیوز بنانا ہی جرم ہے، یہ بھی بات میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، لیکن پھر بنا کے اس کی کاپی کرنا اور بھی جرم ہے، وہ ڈبل جرم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنے مقاصد کے لیے اس کو اگر استعمال کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے کام نکالنے کے لیے، اس کو بارگیننگ ٹول کے لیے، بارگیننگ چپ کے لیے استعمال کرنا ہے، تو پھر یہ اور بھی بہت زیادہ، تو پھر تو یہ ایک بلیک میلنگ ہو گئی نا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کن کی ویڈیوز آتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیں گے کہ وقتاً فوقتاً ود دا پیسج آف ٹائم، ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے، یہ ریلیز ہوتی رہیں گی. تو بھائی اب جمہوری قدروں کو سٹرانگ ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ساتھ ہی جو ہے نا مطلب یہ وہ صورتحال ہونی چاہیے کہ اگر اب خان صاحب کا، میں کل ایک بڑا اہم بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، آج تھا غالباً، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کی ساری ذمہ داری آئے سیاستدانوں پہ اور اختیار ہو فوج کے پاس. بات تو بڑی آئیڈیل ہے، لیکن خان صاحب آپ تو یو ٹرن لیتے ہوئے آپ کو 3 سیکنڈ لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے دی، میں نے سب سے بڑی غلطی تھی. اگلے ہی جملے میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو دوبارہ بھی اپنا آپشن دی اور یہ آفر دی کہ آپ ایکسٹینشن ہم سے لے لیں، اگر یہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں. تو آپ کس بات، آپ تو کسی بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. بات آپ کی بڑی آئیڈیل ہے، بہت زبردست، بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ اختیار ان کے اپنے پاس ہوتا ہے، اور سیاستدانوں کو صرف اور صرف وہ لان تان کرنے کے لیے، کرٹیسائز کے لیے جو ڈسکریڈٹ ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کے لیے، ذمہ داری سیاستدانوں کی، اور وہ کریڈٹ جو ہے نا وہ خود لیتے ہیں، اختیار بھی خود لیتے ہیں. تو یہ بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن یہ بات آپ کو کل بھی آپ آ جائیں نا، آپ پھر سے بوٹ چاٹیں گے، آپ پھر سے سارے اصول بھول جائیں گے، آپ سب کچھ بھول جائیں گے. آپ وہی کریں گے کہ جو حامد خان صاحب نے آپ سے کہا کہ یہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس غلط بھیج رہے ہیں، آپ نے ان کو ناراض ہو کے پارٹی سے نکال دیا، اور جب دوسری دفعہ جب آپ نکالے گئے تو پھر اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پھر آپ نے حامد خان صاحب کو بلا لیا. اور حامد خان صاحب میں حیران ہوں، بہت اچھے وکیل بھی ہیں، بہت پرو ڈیموکریٹک بھی ہیں، بہت سویلین ڈیموکریسی کے سویلین سپریمیسی کے وہ قائل بھی ہیں. اس کے باوجود بھی وہ اسی جھانسے میں آ گئے، اور پھر وہ زمان پارک میں پہنچے ہوتے ہیں کئی دفعہ، اور پھر وہ اعتبار کر کے پھر وہ اسی سوراخ سے ڈسنے لگے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.